अस्सलामु अलैकुम। एक सवाल आया है, सूरह अनाम की 138, 39 और 40 से 3 आयतों को समझा दें। इस वक्त मेरे पास हाफिज नज़र अहमद वाला तर्जुमा पड़ा हुआ है। पहले मैं इनका तर्जुमा बता दूंगा, फिर जो मेरी फहम उससे बताऊंगा, और आखिर में आज के दिन ये आयत किस तरह काबिल इत्तबा है उसकी वजाहत कर दूंगा। और उन्होंने कहा, ये मवेशी और खेती ममनू है, इसे कोई ना खाए मगर जिसको हम चाहें, उनके झूठे ख्याल के मुताबिक। और कुछ मवेशी हैं कि उनकी पीठ पर सवारी हराम की है, और कुछ मवेशी हैं ज़बा करते वक्त उन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये झूठ बांधना है उस अल्लाह पर, हम जल्द उन्हें इसकी सज़ा देंगे जो वो झूठ बांधते हैं। और उन्होंने कहा, जो इन मवेशियों के पेट में है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर मुर्दा हो तो सब इसमें शरीक हैं। वो जल्द उन्हें उनकी बातें बनाने की सज़ा देगा, वो बेशक हिकमत वाला जानने वाला है। अलबत्ता वो लोग घाटे में पड़े जिन्होंने बेवकूफ़ी नादानी से अपनी औलाद को कत्ल किया, और जो अल्लाह ने उन्हें दिया वो हराम ठहरा लिया, झूठ बांधते हुए अल्लाह पर। यकीनन वो गुमराह हुए और वो हिदायत पाने वाले न थे। ये है वो रवायती तर्जुमा, जिससे सवाल ये उठता है कि उन्होंने कहा कि मवेशी और खेती ममनू है, इसे कोई ना खाए, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि जिसको हम चाहें। अब कुछ ऐसी सवारी है, मवेशी है कि जिन पर हम सवारी हराम की है, और कुछ ऐसे हैं कि ज़बा करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं तो उस पर झूठ बांधते हैं। उसके बाद फिर वो ये भी कहते हैं कि जो मवेशी के पेट में है वो हमारे मर्दों के लिए है और औरतों पर हराम है, और अगर मुर्दा हो तो सब इसमें शरीक हैं। यानी कि ज़िंदा मवेशी पैदा हो तो वो सिर्फ मर्द खाएंगे, औरतों पर हराम है, और अगर मुर्दा हो जाए तो मर्द औरत सब खा सकते हैं। ये एक अजीब सी बात होती है। तो फिर ये कह रहे कि आगे ये भी कह रहे कि वो लोग खसारे में पड़ गए, घाटे में रहे, जिन्होंने बेवकूफ़ी से अपनी औलाद को कत्ल किया, और जो अल्लाह ने उन्हें दिया वो हराम ठहरा लिया अल्लाह पर झूठ बांधते हुए। तो वो गुमराह हैं और हिदायत पाने वाले ना थे। ये हैं वो सवालात इसमें। अब आइए देखते हैं कि दरअसल यहाँ बात क्या हो रही है। वक़ालू हाज़ही, और उन्होंने कहा यही, अनआमुन व हर्सुन, नेमतें हैं और खेती है। ये मैं पहले ही वाज़े कर चुका हूँ इससे पहले वाली आयतों में भी, कि हर्स वो अमल की खेती है, ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई गंदम या चावल की खेती हो। हिजरुन, सख्त आड़ है, रुकावट है। ला यतअमुहा, नहीं इसे हासिल करके बरतते हैं, कि नहीं इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है। सिर्फ मन नशाओ, जो हम चाहें, बिज़ामिहिम, अपने जोम को, अपने घमंड को। वानामुन हुर्रमत ज़ुहूरुहा, और नेमतें हैं छुड़वा दी गई है उसका नुमाया होना, उसका गालिब होना। वानामुन, और नेमतें हैं ला यज़कुरून अस्मल्लाह, अल्लाह की पहचान से उस पर याद दहानी नहीं ली गई, अलैहा, इस पर, इफ्तरान अलै, घड़ते हुए उस पर। सयजज़ीहिम, तो जल्द हम उन्हें नतीजा देंगे, बिमा कानू, उसका जो वो हैं, यफ्तरून, घड़ा करते हैं, जो इल्ज़ाम तराशी करते हैं, झूठ बोलते हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, माफ़ी बुतूने, जो है इसके बातिन में या छुपे हुए में, हाज़िहिल अनामी, यही नेमतें हैं, खालिसतुन, जो खालिस है, लिज़ुकूरिना, हमारे याद दहानी देने वालों के लिए। व मुहर्रमुन, और इसे छुड़वाया है, अला अज़वाजना, अपने साथियों पर। वहीं यकुम मैततन, और ये कि अगर मुर्दनी हो, फ़हुम, उनमें, फ़ी है, तो उसमें शुरका, वो सब शरीक हैं। सयजज़ीहिम, जल्द उन्हें हम नतीजा देंगे, वस्फ़हुम, जो वस्फ़ यानी जो सिफत वो बता रहे हैं। इन्नहु, बेशक वो, हकीमुन अलीम, इल्म से हुक्म देने वाला है। क़द खसिर लज़ीना, यकीनी खसारे में रहे वो लोग, क़तलुआ औलादहुम, जो झगड़े अपने पैदा करने में, सफ़हन, बेवकूफ़ी से, बग़ैर इल्म, इल्म के बग़ैर। वहर्रमू, और उन्होंने छोड़ दिया, मा रज़क़हुमुल्लाहु, जो अल्लाह ने उन्हें सामान नशनुमा दिया, इफ्तरान अल्लाह, अल्लाह पर झूठ घड़ते हुए। क़द ज़ल्लू, यकीनी वो गुमराह हुए, वमा कानू मुहतदीन, और वो हिदायत वाले नहीं हैं, हिदायत लेने वाले नहीं हैं। ये था इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अब आइए इसका रवा तर्जुमा आपको बता दूं, फिर उसके बाद समझाता हूँ कि आज के दौर में किस तरह यह काबिल अमल है। और उन्होंने कहा, यही नेमतें और काम के नताइज सख्त आड़ हैं,
اس سے ضروریات زندگی نہیں ہے، صرف اپنے زوم کو جو ہم چاہیں، اور نعمتیں ہیں اس کا غلبہ چھڑوایا ہے، اور نعمتیں ہیں اس پر اللہ کی پہچان سے یاد دہانی نہیں لی گئی، اس پر گھڑتے ہیں، جلد انہیں یہ نتیجہ دیا جائے گا اس کا جو وہ گھڑا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جو چھپے ہوئے میں ہے یہی نعمتیں ہمیں یاد دہانی دینے والوں کے لیے خالص ہے اور ہمارے ساتھیوں پر چھڑوانے کی جگہ ہے، اور اگر یہ مردنی ہو بس وہ اس میں شریک ہیں، ان کی صفت جلد انہیں نتیجہ دے گا، بے شک وہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ یقینی وہ لوگ خسارے میں رہے جو علم کے بغیر بیوقوفی سے اپنے پیدا کردہ میں جھگڑتے ہیں اور اللہ پر افترا کرتے ہوئے یعنی الزام تراشی کرتے ہوئے اللہ نے انہیں جو سامان نشوونما دیا انہیں چھڑوایا، یقینی وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت کی جگہ نہیں ہیں یا ہدایت لینے والے نہیں ہیں۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے کہ کس طرح یہ آیت قابل اتباع تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی۔ سب سے پہلے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ افراد جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں اور جو کھیتی ہے یہ سخت رکاوٹ ہے، جو نعمتیں انہیں ملی ہوئی ہیں اور جو کچھ عمل کے ذریعے اپنی کھیتی کی یعنی وہ اگا رہے ہیں، عمل کے ذریعے جو نتائج حاصل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ سخت رکاوٹ ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ضروریات زندگی نہیں ہے، صرف جو ہم اپنے زوم کو چاہیں۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں ہمارے گمان میں یہ ہے، ہمارے زوم میں، ہمارے گھمنڈ میں ہے کہ یہ چیزیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں تو وہ تو دے گی، ورنہ یہ ضروریات زندگی نہیں دیتی ہے اگر ہم نہ چاہیں۔ تو یہ ایسے افراد ہیں جو معاشرے میں نعمتوں سے اور عمل کی کھیتی سے خود فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، عام لوگوں تک پہنچانا نہیں چاہتے، اس کے لیے وہ سخت رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی ضروریات زندگی نہیں ہے، ہاں صرف جو ہمارا زوم ہے، جو ہمارے گمان میں، ہمارے گھمنڈ میں ہے، ہم چاہیں تو پھر یہ فائدہ دیا جا سکتا ہے، ہم چاہیں تو اس سے ضروریات زندگی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نعمتیں ہیں اس کا غلبہ چھڑوایا ہوا ہے، اور نعمتیں وہ ہیں کہ اس پر اللہ کی پہچان سے یاد دہانی نہیں لی گئی ہے۔ تو یہ عام لوگوں کو ایسے افراد بیوقوف بناتے ہیں جو اللہ کی یاد دہانی کو سمجھتے ہیں، جو رہنما کا کردار ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہو یا سیاسی رہنما ہو یا اور ایسے جو عقلی طور پر بہت مضبوط ہوں اور عام عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ایسے افراد نعمتیں اور جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کوئی ضروریات زندگی نہیں ملتی ہے، ہاں اگر ہمارے گھمنڈ کے مطابق ہو پھر ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نعمتیں یہ تو اس کا غلبہ چھڑوایا ہوا، اور یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اس پر اللہ کی یاد دہانی نہیں لی گئی ہے، حالانکہ وہ اس پر افترا نہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھڑتے ہیں اس پر۔ افترا کہتے ہیں جھوٹ الزام تراشی، جو جھوٹ الزام لگاتے تو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں اس پر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جلد ہم انہیں نتیجہ دیں گے اس کا جو وہ گھڑا کرتے ہیں، جو اس طرح کی الزام تراشی کر رہے ہیں، گھڑ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، عام عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو اللہ انہیں جلد نتیجہ دے گا۔ آگے پھر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس نعمتوں کے باطن میں ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو بھی اس نعمت میں چھپا ہوا ہے تو یہ خالص ہمارے یاد دہانی لینے والوں کے لیے ہے۔ جیسے آج کا ہمارے علماء، مفتی، ذاکرین وغیرہ جو ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خالص نعمتیں ہمارے لیے ہیں، پیسے بٹورنا ہمارے لیے، اور عوام سے چندہ وصول کرتے ہیں، اس سے کھاتے پیتے ہیں، خود ساری عیاشی کرتے ہیں، خود بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، امپورٹڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں، کپڑا، گھڑی، سوئی، چشمہ، ہر چیز ان کی امپورٹڈ ہوتی ہے، اور عوام کو سادگی کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے افراد یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس نعمت کے باطن میں، اس میں جو چھپا ہوا ہے، تو یہ خالص دراصل ہمارے یاد دہانی لینے والوں کے لیے ہے، اور ہمارے ساتھیوں پر یہ سب کچھ چھڑوایا گیا ہے۔ وہ محرم علی ازواجنا کہ جو ہمارے ساتھی ہیں ان پر یہ چھڑوایا گیا ہے، انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ان میں مردنی ہو تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سب شریک ہیں۔ اگر ایسے افراد ہو جہاں نہ انہیں چندہ دیتے ہوں، نہ کچھ اور کر سکتے ہوں، سب کچھ ہو، تو وہاں کہتے ہیں جو بھی مل گیا چلو سب اکٹھے ہی کھا لیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں کوئی اسپیشل چیز نہیں مل رہی ہے، تو وہاں پھر وہ کہتے ہیں کہ سب اس میں شریک ہیں، اور جو صفت وہ دے رہے ہیں جلد انہیں اس کا نتیجہ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ جو ہے وہ علم سے حکم دینے والا، انہ حکیم علیم، وہ علم سے حکم دینے والا، اللہ کا ہر حکم علم پر مبنی ہے، بغیر علم کے جہالت پر مبنی نہیں ہے، ہر حکم ایک
ایسے علم پر مبنی ہے کہ اس کا بہترین نتیجہ بھی سامنے آتا ہے. اور اگر کوئی علم ایسا ہے، کوئی ایسا حکم ہے کہ وہ نتائج نہ دے، تو سمجھ لیجیے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. آگے پھر کہہ رہے کہ یقینی وہ لوگ خسارے میں رہے جو اپنے پیدا کردے میں جھگڑتے ہیں. یعنی لوگوں نے خود اپنے طور پر پیدا کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کی عبادات ہے، یہ اللہ کے لیے نذرانے ہیں، تو یہ شکرانے ہیں، تو یہ نوافل ہیں، تو یہ فلانا ہے، یہ نیاز ہے، تو یہ وہ ہے. یہ مختلف لوگوں نے گھڑ رکھا ہے، اور یہ ہر فقہ میں ایسے لوگ موجود ہیں. تو ایسے لوگ جو اپنے پیدا کردے میں بیوقوفی سے جھگڑتے ہیں علم کے بغیر، ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، علم کے بغیر صرف اس لیے جھگڑتے کہ ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے فقہ میں ایسا ہی آیا ہے، ہمارے اکابرین نے ایسا ہی کیا ہے. تو وہ بیوقوفی سے علم کے بغیر اپنے ہی پیدا کردے میں جھگڑتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگ یقینی خسارے میں ہیں. اور پھر کرتے کیا، اس بیوقوفی اور بغیر علم سے جو وہ اپنے پیدا کردہ عمل میں جھگڑتے رہتے ہیں، خود تو خسارہ اٹھاتے ہی ہیں، اور پھر وہ حرام قرار دے دیتے ہیں جو اللہ نے انہیں سامان نشوونما دیا ہے، اور وہ بھی اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کہ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے اوپر جھوٹ الزام تراشی کرتے ہیں اور اللہ کے دیے گئے سامان نشوونما سے بھی وہ چھڑوا دیتے ہیں، تو یقینی یہی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی لوگ گمراہ ہیں، اور یہ لوگ ہدایت لینے والے نہیں ہیں، یہی لوگ ہدایت سے کافی دور ہیں. تو یہاں پر دراصل مذہبی پیشوا، لیڈران اور عقلمند افراد جو معاشرے میں احکامات نافذ کرنے کی پاور رکھتے ہیں، کی طاقت رکھتے ہیں، ایسے افراد جو عام عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کی نعمتیں اور ان کے عمل سے فائدہ خود اٹھاتے ہیں اور عام عوام کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور انہیں اپنا ہی گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو فائدہ پہنچائیں گے ورنہ نہیں ہوگا، اور اس پر الزام تراشی بھی کر دیتے ہیں کہ یہ نعمتیں جو ہے اس کا غلبہ چھڑوایا ہوا، یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اس پر اللہ کی یاد دہانی نہیں لی گئی ہے، اور وہ سب جھوٹ گھڑتے ہیں. تو یقینی سی بات ہے جو کچھ وہ گھڑ ہے اس کا نتیجہ تو انہیں ملنا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی نعمتوں میں جو چھپا ہوا ہے تو یہ خالص ہماری یاد دہانی لینے والوں کے لیے اور ہمارے ساتھیوں پر یہ حرام ہے، ساتھیوں کو چھڑوا دیتے ہیں. اور یہ ذاکرین اور علماء اور مفکرین اور آتش بیاں، شعلہ بیاں، مقرر، تو یہ لوگ تمام اپنے لیے فوائد اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن اگر کہیں مردنی ہو، کچھ مخصوص طور پر نہیں مل رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر کہتے ہیں سب اس میں شریک ہیں. تو جو کچھ وہ یہ صفت دے رہے ہیں انہیں جلد اس کا نتیجہ ملے گا، کیونکہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ علم پر مبنی ہے، اللہ علم سے حکم دینے والا ہے. پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ یقینی خسارے میں ہیں جو علم کے بغیر بیوقوفی سے اپنے ہی پیدا کردے میں جھگڑتے ہیں. خود سے بنا رکھا ہے کہ ایسا عمل کرنا ہے، خود سے بنا رکھا ہے اتنی نمازیں پڑھ لو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے بار یہ وظیفہ کر لو تو 10 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے بار یہ وظیفہ پڑھ لو تو 70 سال کے معاف ہو جائیں گے، اتنی بار ایسے نفلیں پڑھ لو تو اتنا ہو جائے گا، ایک رات جاگ لو تو 1,00,000 راتوں کا ثواب مل جائے. تو اس طرح کی جو باتیں گھڑ رکھی ان لوگوں نے علم کے بغیر بیوقوفی سے، اور اپنے ہی پیدا کر دیں، وہ آپس میں جھگڑتے بھی ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں سامان نشوونما دے رکھا ہے وہ اسے حرام بھی قرار دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اللہ پر ہی جھوٹ گھڑتے ہوئے. تو یقین یہی لوگ گمراہ ہیں اور یہی لوگ ہدایت سے دور ہیں. پھر بھی کوئی تشنگی ہو، بعد میں سوال ذہن میں آئے تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم.